बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज चंद ख़ास इस्तिलाहात हैं जो हज और उम्रा के अंदर इस्तेमाल होती हैं। बारहा हम उनको सुनते भी हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पर नहीं गए उनको इल्म नहीं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो वहाँ जाते भी हैं लेकिन इन इस्तिलाहात का ख़ास मतलब उनको पता नहीं होता। तो आज वो सारी ख़ास इस्तिलाहात मैं आपको बताऊँगा, और ये लाज़मी है हर मुसलमान के लिए कि हम हज और उम्रा के मसाइल को सीखें, समझें और उनको सही तरीके से हम याद भी रखें, क्योंकि ये दीन के अहकामात में से एक हुक्म हज का है, फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ हज का है। तो इसलिए इन चीज़ों को भी हमें सीखना चाहिए, इसकी फ़िक्र भी करनी चाहिए। तो ये इस्तिलाहात उम्रा और हज दोनों के साथ हैं, इसको हमें समझना ज़रूरी है। एक लफ्ज़ बोला जाता है अशहुर हज, हज के महीने। हज के जो महीने हैं इनसे मुराद शवाल का महीना, ज़ुल्क़ाद का महीना और ज़ुल्हज का महीना है। ये हज के महीने कहे जाते हैं, और इससे मुराद ये है कि जब आप हज के लिए इहराम बांधेंगे तो इन महीनों में आप हज के लिए इहराम बांधकर सफ़र करेंगे, क्योंकि पहले जो सफ़र होते थे वो लंबे होते थे, महीनों के एतबार से होते थे। तो उस वक़्त फिर जब लोग निकलते थे हज के लिए तो वो इन्हीं महीनों में सफ़र करते थे अपने सफ़र के लिहाज से, और वो इहराम बांध लेते थे। और इनसे पहले, इन महीनों से पहले हज का जो इहराम है वो हम नहीं बांध सकते। अय्याम हज यानी हज के दिन, एक है हज के महीने, एक है हज के दिन। हज के महीने वो हैं जिनमें आप हज का इहराम बांध सकते हैं, सफ़र करेंगे हज के लिए। अय्याम हज वो हैं कि जिनके अंदर हमने हज को अदा करना है, वो होते हैं 8 ज़िलहज से लेकर 12 ज़िलहज तक। ये हज के अय्याम होते हैं। यौम अरफा ये हम आम सुनते हैं। 9 ज़िलहज, इस दिन हाजी जो हैं वो मैदान अरफात के अंदर क़याम करते हैं, वकूफ़ करते हैं, तो इसको यौम अरफा कहा जाता है। वकूफ़, वकूफ़ अरफा, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा लफ्ज़ बोला जाता है। वकूफ़ का माना होता है ठहरना। एक है एहराम, हम आम सुनते हैं कि मैंने एहराम बांध दिया, मैंने एहराम पहन लिया। एहराम जो है ये हज या उम्रा की नीयत करके तलबिया पढ़ने का नाम है। जो हम चादरें बांधते हैं वो एहराम का लिबास है, लेकिन एहराम नीयत और तलबिया है जो हम हज के लिए करते हैं या फिर हम उम्रा के लिए करते हैं। मर्द हजरात जो चादरें पहनते हैं ये असल में एहराम नहीं होता, बल्कि ये एहराम की चादरें हैं, एहराम का लिबास है। ये इस बात की अलामत है कि ये शख्स जो है ये एहराम की हालत में है। औरतों के लिए मामूल का जो उनका लिबास है वही काफ़ी होगा, उनके लिए कोई अलहदा से लिबास या वाइट स्कार्फ जैसा कि अमूमन ख़वातीन पहनती हैं, और शायद वो लाजमी भी समझती हों कि जिस तरह मर्दों के लिए वाइट चादरें हैं, सफ़ेद चादरें हैं, तो हमारे लिए भी ये सफ़ेद स्कार्फ का होना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है, उनका जो लिबास है, जो स्कार्फ है, वही उनके लिए काफ़ी है, अलहदा से उनको कोई पहनने की ज़रूरत नहीं है। एक लफ्ज़ बोला जाता है मुहरिम का। मुहरिम, मुहरिम वो होता है जो हज या उम्रा की नीयत करके जो तलबिया पढ़ लेता है, नीयत कर लेता है, उसको मुहरिम कहा जाता है। कलिमात होते हैं तलबिया, कभी नियत करें और तलबिया पढ़े। तलबिया क्या है? बहुत मशहूर कलिमात हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसका तर्जुमा ये है, मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, आपका कोई शरीक नहीं। मैं हाजिर हूँ, बेशक तमाम तारीफ़ें आप ही के लायक हैं और तमाम नेमतें आप ही की अता करदा है, और बादशाही आप ही की है और आपका कोई शरीक नहीं है। पिछली वीडियो में हमने मिक़ात का ज़िक्र किया था, तो मिक़ात भी एक इस्तिलाह है, उसकी मुकम्मल तफसील आप उस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। और इसी तरह दूसरी इस्तिलाह होती है हिल की। हिल, मिक़ात, हुदूद हरम, ये 3 अल्फाज बोले जाते हैं। इन सब की वजाहत मैंने उस वीडियो के अंदर कर रखी है, आप ज़रूर देखिएगा। एक दो चीज़ें यहाँ पर मैं इसी हवाले से अर्ज़ कर देता हूँ, वो ये है कि आजकल हम सफ़र करते हैं, ज़्यादा लोग जो हैं वो हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं। हज का सफ़र है या इसी तरह उम्रे का सफ़र है, तो अगर किसी ने जद्दा एयरपोर्ट पर उतर कर मक्का मुकरमा जाना हो तो वो फिर एहराम पहले बांध लेता है, चादरें एयरपोर्ट के ऊपर बांध लेता है, और जब जहाज़ में ऐलान होता है मिक़ात का तो वहाँ पर नियत करके तलबिया पढ़ लिया जाता है, या फिर जब जहाज़ टेक ऑफ करता है तो उस वक़्त भी पढ़ा जा सकता है। तो मिक़ात तो आखिरी हद है। इसी तरह अगर कोई बंदा मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट के ऊपर उतरता है
جب آپ یہاں سے عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کی فلائٹ سیدھی مدینہ منورہ جا رہی ہے تو اس کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس نے احرام باندھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے سیدھا مدینہ منورہ جانا ہے اور راستے میں میقات نہیں ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوں گے تب آپ نے میقات سے گزرنا ہے، مدینہ منورہ کے جو قریب ہے ذوالحلیفہ، ابیار علی، بیر علی بھی اس کو کہا جاتا ہے، یا اس کو مسجد میقات بھی کہا جاتا ہے، تو وہاں پر آپ نے جا کر احرام باندھنا ہے، نیت وغیرہ آپ نے وہیں پر کرنی ہے۔ جب آپ مدینہ سے روانہ ہوں گے، پاکستان سے مدینہ جائیں گے تو آپ احرام میں نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ایک اصطلاح بولی جاتی ہے آفاقی، آفاقی، یہ جو مواقیت ہیں یہ آفاقی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ آفاقی سے مراد وہ شخص ہے جو میقات کی حدود سے باہر کا رہنے والا ہے، جیسے پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، بنگالی ہیں، اسی طرح دوسرے ممالک کے ہیں، مصر کے ہیں، اور دوسرے جتنے بھی ہیں، شام، عراق، ایران، یہ جتنے بھی باہر کے ہیں جو مواقیت ہیں، ان سے باہر کے جو لوگ ہیں یا ممالک ہیں، وہاں کے لوگ جب آئیں گے تو وہ آفاقی کہلائیں گے۔ وہ سارا ایریا آفاق، اور وہاں سے باہر سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ آفاقی کہلاتے ہیں۔ ایک شخص کہلاتا ہے حلی، حلی، حلی وہ شخص ہوتا ہے جو حل یعنی حدود حرم کے باہر لیکن میقات کے اندر رہتا ہو۔ آپ میقات اور حل والی ویڈیو اگر دیکھیں گے تو اس میں مکمل تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ تین چیزیں، حدود حرم، حل اور میقات، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ایک ہے حدود حرم اور یہ تیسری میقات ہے، یہ حدود حرم، یہ میقات ہے۔ یہ درمیان والا جو ایریا کہلائے گا یہ حل کہلائے گا۔ اب یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں، حدود حرم سے باہر رہتے ہیں، میقات سے اندر رہتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ حلی کہلاتے ہیں۔ جس طرح یہ میقات سے باہر لوگ رہنے والے آفاقی کہلاتے ہیں، اسی طرح حل کے اندر رہنے والے لوگ حلی کہلاتے ہیں۔ تو یہ بھی اصطلاح عام طور کے اوپر بولی جاتی ہے۔ اور مکی وہ شخص کہلاتا ہے جو حدود حرم کے اندر رہتا ہے۔ اب اس کو دوبارہ آپ سمجھ لیجئے، یہ ہے حدود حرم، یہ ہے حل، یہ ہے میقات۔ میقات سے باہر جو رہیں گے وہ آفاقی کہلائیں گے، میقات سے اندر یہ مقام حل ہے اور یہ حدود حرم ہے۔ حدود حرم سے باہر میقات کے اندر یہ مقام حل، یہاں پر جو لوگ رہیں گے یہ حلی کہلائیں گے، اور پھر جو حدود حرم کے اندر لوگ رہیں گے یہ مکی کہلائیں گے۔ تو یہ تین اصطلاحات جو ہیں یہاں پر استعمال ہوتی ہیں۔ حرم عام طور کے اوپر آپ سنتے ہیں اور شاید زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ حرم سے مراد مسجد الحرام ہی ہے، کہ جو مسجد الحرام ہے اسی کو حرم کہا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ مسجد الحرام ہے، پورا حرم وہ نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کے ارد گرد چاروں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کی ایک حد مقرر فرما دی تھی، تو اس حدود کے اندر کی زمین کو حرم کہتے ہیں۔ وہ جو حدود حرم ہے وہاں پر نشانات لگے ہوئے ہیں کہ بھی کون کون سی حدود حرم ہے، تو وہ سارے کا سارا حرم ہے۔ اور جو ہم فضیلت سنتے ہیں جب وہاں پر جا کر 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے تو وہ پورے حدود حرم کے اندر ملتا ہے، صرف مسجد الحرام میں نہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ مسجد الحرام میں ہمیں بڑی نماز کے ساتھ، بڑی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن جتنے لوگ بھی حدود حرم کے اندر عبادت کریں گے ان کا اجر و ثواب ان کو بہت زیادہ ملے گا۔ اب یہ جو حدود حرم ہے، ان حدود کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی شکار کرنا، درخت کا کاٹنا، سبز گھاس وغیرہ کا کاٹنا یہ ممنوع ہے۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ مکہ مکرمہ، منا، مزدلفہ یہ حدود حرم میں داخل ہیں، البتہ میدان عرفات جو ہے یہ حرم کے اندر داخل نہیں ہے، یہ حرم کی حدود کے اندر داخل نہیں ہے، تو باقی جو ہیں وہ حدود حرم کے اندر داخل ہیں۔ ایک اصطلاح ہے استلام کی۔ استلام جو ہے اس کا معنی ہے حجر اسود کو چھونا۔ اب یہ چھونا آپ کا ہونٹوں کے ذریعے سے ہو یا پھر وہ ہاتھ کے ذریعے سے ہو، اور اگر آپ کا ہاتھ وہاں پر نہیں لگ رہا، آپ چھو نہیں سکتے، تو پھر اپنے ہاتھوں کو آپ کھڑا کر کے بھی استلام کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی وہی اجر و ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اگر کوئی شخص رش کی وجہ سے یا پھر آج کل آپ کو پتہ ہے وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے، اور احرام کی حالت میں آپ خوشبو نہیں استعمال کر سکتے، اگر آپ وہاں پر ہاتھ لگائیں گے آپ کے ہاتھ کو خوشبو لگے گی، بوسہ لیں گے خوشبو لگے گی، تو اس طرح آپ کے اوپر دم لازم آ سکتا ہے۔ رش کی وجہ سے حجر اسود کو بوسہ نہ دیا جائے یا خوشبو کی وجہ سے حجر اسود کو بوسہ نہ دیا جائے تو پھر آپ اپنے ہاتھوں کا اشارہ کر سکتے ہیں، ہاتھوں کا اشارہ کر کے اگر ہاتھوں کو بھی بوسہ دے لیں گے تو اس کے اوپر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ ایک لفظ ہوتا ہے اجتباء۔ اجتباء ایک خاص اصطلاح ہے، یہ بھی حج اور عمرہ کے احرام کے ساتھ ہوتی ہے۔ اجتباء یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اجتباء سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اپنے دائیں کندھے کو کھلا رکھنا
اور اس کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لینا، تو یہ اجتباء کہلاتا ہے، اور یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ طواف، طواف بیت اللہ کے ارد گرد مخصوص طریقے سے 7 چکر لگانا نیت کے ساتھ، چاہے وہ نیت عمرہ کی ہے، چاہے وہ نیت نفلی طواف کی ہے، آپ عبادت کی نیت سے وہاں پر چکر لگائیں گے تو اس کو طواف کہا جاتا ہے۔ ایک اصطلاح ہے طواف قدوم کی۔ طواف قدوم، یہ طواف بیت اللہ میں آمد پر کیا جاتا ہے، اور یہ طواف ہر اس آفاقی شخص کے لیے سنت ہے جو حج افراد یا حج قران کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوا ہو، تو اس کے لیے طواف قدوم کرنا یہ سنت ہے۔ ایک ہے طواف زیارت۔ حج کے موقع کے اوپر آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، طواف زیارت۔ طواف زیارت حج کا طواف جو حلق یعنی سر کو منڈوا کر، جب 10 ذی الحج کو حجاج کرام مینا میں آتے ہیں، مزدلفہ سے مینا میں پہنچتے ہیں، تو یہاں پر آ کر مینا میں آ کر وہ رمی کرتے ہیں، بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، قربانی کرواتے ہیں، اپنا حلق کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ اپنا احرام کھول دیتے ہیں، تو 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے یہ ایک طواف کیا جاتا ہے، اس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ اور طواف زیارت یہ ضروری ہے، یہ حج کے اندر فرض ہے، اور اس کو طواف اضافہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ حجاج کرام کے لیے کرنا یہ لازمی ہوتا ہے۔ ایک ہے طواف وداع۔ طواف وداع کیا ہے؟ جب آپ حج سے فارغ ہو کر وطن واپس آنے کے موقع کے اوپر یہ طواف کرتے ہیں، طواف وداع یہ واجب ہوتا ہے، اور حاجی یہ آخری عمل کرتا ہے، اس کو طواف رخصت بھی کہتے ہیں، طواف صدر بھی کہتے ہیں۔ ایک ہے رمل۔ اب رمل کیا ہے؟ رمل یہ ہے کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں، طواف کے پہلے 3 چکروں میں آپ شانے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم آپ کے قریب قریب لمبے نہ ہوں، چھوٹے چھوٹے قدموں سے آپ تیزی کے ساتھ چلیں۔ جس طرح جب پہلوان میدان میں کھاڑے میں اترتے ہیں تو وہ پہلی چال جو ہے وہ اسی طرح گراؤنڈ کے اندر چکر لگاتے ہیں، کھاڑے کے اندر چکر لگاتے ہیں اپنی بہادری، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، تو اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ اور رمل کا حکم بھی جس طرح اجتباء کا حکم مردوں کے لیے ہے، اسی طرح رمل کا حکم بھی صرف مردوں کے لیے ہے۔ حجر اسود، یہ نام آپ نے سن رکھا ہوگا، اکثر لوگوں کی خواہش ہے اس کو بوسہ دینے کی۔ حجر اسود یہ ایک وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا، اور یہ بیت اللہ کے دروازے کی دائیں جانب اس کو دیوار کے اندر جنوب مشرقی حصے کے اندر اس کو نصب کیا ہوا ہے، وہاں پر یہ لگا ہوا ہے، اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ کے جنوب مشرقی کونے میں نصب شدہ چیز مکمل حجر اسود نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر آپ دیکھیں تصویر میں تو یہ اوپر جو ہے یہ سارے کا سارا یہ خول ہے، اور یہ چاندی کا خول ہے، اور اس خول کے اندر جو ایک سیاہ حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سیاہ حصہ یہ لبان العربی نامی یہ خوشبودار گوند ہے، اور جس کے اندر اس گوند کے اندر حجر اسود کے 7 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر محفوظ کیا گیا ہے۔ تو یہ بہرحال اندر والا حصے کو آپ حجر اسود کہیں گے، لیکن یہ جو خول ہے باہر، یہ اس کی حفاظت کے لیے، اس کو لگانے کے لیے یہ خول باہر سے لگایا گیا، اور اندر والا جو حصہ ہے یہ حجر اسود ہے۔ ایک اصطلاح ہے رکن یمانی۔ بیت اللہ کے جنوبی مغربی کونے کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، رکن یمنی بھی کہہ دیتے ہیں، یہ چونکہ یمن کی جانب کونا ہے اس لیے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ مطاف، مطاف کہتے ہیں طواف والی جگہ کو، جہاں پر طواف کیا جاتا ہے بیت اللہ کے چاروں طرف، سارے کا سارا یہ مطاف کہلاتا ہے۔ ملتزم، بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ، اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اس جگہ کے اوپر لپٹ کر دعا کرنا یہ سنت ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں، جب آپ حالت احرام میں ہیں تو پھر آپ یہاں پر نہیں لپٹیں گے، کیونکہ یہاں پر بھی خوشبو لگی ہوتی ہے، اور اگر احرام کی حالت میں آپ یہاں پر لپٹیں گے، خوشبو آپ کے اوپر لگ جائے گی تو آپ کے اوپر دم لازم آئے گا۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے جنایت۔ جنایت، جنایت جو ہے گناہ اور جرم کو کہتے ہیں۔ حالت احرام یا پھر حدود حرم میں کوئی ایسا کام کرنا جسے شریعت نے منع کیا ہے، ممنوع قرار دیا ہے، اگر ہم وہ کام کرتے ہیں تو وہ کام جنایت کہلاتا ہے۔ ایک ہے دم جنایت، ایک جنایت اور پھر دم جنایت۔ جب جنایت واقع ہو جائے پھر اس کے اوپر دم جنایت واقع ہوتا ہے کہ حالت احرام یا حدود حرم میں جو بعض ممنوع کام کرنے کی وجہ سے جانور کا ذبح کرنا لازم ہو جاتا ہے، دم دینا لازم ہو جاتا ہے، اس کو دم جنایت کہا جاتا ہے۔ اگر چھوٹا جانور جیسے بھیڑ ہے، بکری ہے، یہ لازم آئے تو اسے دم، اور اگر بڑا جانور جیسے اونٹ ہے
گائے ہے، یہ اگر اس کے اوپر لازم آتا ہے کسی وجہ سے تو اس کو بدنہ کہا جاتا ہے۔ تو عام طور کے اوپر لوگ جو ہے وہ بدنہ کو بھی دم کہہ دیتے ہیں۔ ایک لفظ ہے سعی۔ سعی کا معنی ہوتا ہے کہ صفا پہاڑی سے آپ مروہ تک جائیں، پھر مروہ سے واپس صفا پر آئیں، تو اس کو سعی کہا جاتا ہے۔ یہاں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ 7 دفعہ اس طرح چلنا، اس کو سعی کہا جاتا ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر میں اس کی وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ یہ صفا اور مروہ، اس کے چکر کعبۃ اللہ کے چکروں کی طرح نہیں ہے کہ جہاں سے شروع وہاں پہ ختم، نہیں، بلکہ صفا سے مروہ آپ کا 1 گنا جائے گا، مروہ سے صفا واپس 2، پھر صفا سے مروہ 3، مروہ سے صفا 4، اس طرح آپ صفا سے شروع کریں گے اور مروہ کے اوپر آپ کے 7 پورے ہو جائیں گے۔ یعنی جہاں سے شروع کیا وہاں پر ختم کرنا یہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا یہ 1 کہلائے گا، دوسری سے واپس پہلی پہ آنا یہ 2 کہلائے گا۔ ایک لفظ ہے، اصطلاح ہے میلین اخضرین۔ اب یہ میلین اخضرین کیا ہے؟ یہ 2 سبز نشان ہیں۔ صفا سے مروہ کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو تھوڑا چلنے کے بعد آپ کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دونوں طرف دیواروں اور چھت میں سبز روشنیاں لگی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو ان دونوں سبز نشانوں کے درمیان صحیح کرنے والے مرد جو ہیں ان کے لیے یہاں پر ہلکی رفتار میں دوڑنا ہوتا ہے، تو ان کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے۔ صفا سے مروہ پر جائیں گے پھر آپ، اور جب مروہ سے واپس صفا پر آئیں گے تو پھر بھی اس طرح یہ آپ کو دونوں طرف مل جاتے ہیں، تو یہ آپ نے یہاں پر دوڑنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر خواتین کے لیے کہ وہ خواتین یہاں پر نہیں دوڑیں گی، بعض خواتین بھی غلطی کرتی ہیں کہ وہ بھی اس جگہ کے اوپر دوڑنا شروع کر دیتی ہیں، تو یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک اور بات میں یہاں پر بتا دوں کہ میں نے آپ کو اجتباء کا بتایا تھا کہ مردوں کے لیے اجتباء ہے۔ اب بہت سارے مرد ایسے دیکھے ہیں کہ وہ جب طواف مکمل کر لیتے ہیں تو طواف مکمل کرنے کے بعد بھی وہ اجتباء کی حالت میں رہتے ہیں، یعنی اپنا دایاں کندھا جو ہے وہ اس کو کھلا ہی رکھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ اجتباء کا جو حکم ہے وہ صرف اور صرف آپ کو طواف کے دوران ہے۔ جب آپ نے احرام باندھ رکھا ہے تو آپ طواف کے دوران اجتباء کریں گے۔ جب آپ نے طواف مکمل کر لیا ہے، آپ نفل پڑھنے لگے ہیں، سعی کرنے لگے ہیں، اب آپ کے لیے اجتباء کا حکم نہیں ہے، اب اجتباء نہیں کرنا۔ اب اجتباء کریں گے تو یہ سنت کے خلاف ہے، اور بہت سارے مردوں کو ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ وہاں پر بھی اجتباء ہی کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے کندھے کو اسی طرح کھلا رکھا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی کھلا رکھا ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ تو کام وہی کرنا چاہیے جو سنت کے مطابق ہے۔ تو سنت اس کے اندر اجتباء میں آپ کے لیے طواف کے دوران ہے، سعی کے دوران اجتباء نہیں ہے۔ سعی کے دوران دوڑنا یہ خواتین کے لیے میلین اخضرین کے اوپر نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو وہاں کی باادب اور مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔